मेरे यूट्यूब, फेसबुक और हकीम निज़ामानी पेज के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ भी हो, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम और आबाद रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपकी जो खुशियाँ हैं उनको कायम और दायम रखे और आपकी मुश्किलातों को दूर फरमाए। हम इसके लिए हम सब आपके लिए दुआगो हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो उन्वान है वो कुछ इस तरीक़े का है कि आपको थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी भी लगेगी, मगर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप गौर से सुने। एक नायाब सा नुस्खा है, एक अमली नुस्खा है, तजर्बाती नुस्खा है और यूँ कहें कि सीना ब सीना भी हो सकता है। जैसे सीने बसीने राज होते हैं उस तरीके का भी नुस्खा कह सकते हैं। और एक ऐसे अहबाब हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते करते इधर की उधर वीडियो जो हैं वो चलाते फिराते रहते हैं कि और वो तजर्बे भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो बहुत सारे नुस्खे जो हैं वो बनाते रहते हैं, मगर उनसे हासिलात उतनी नहीं होती जितनी उन यूट्यूबर से या हम जैसे नाचीज़ों से जो हम जैसे तो वो जो बयानबाजी होती है, तो जो वहाँ पे जो फरमाया जाता है तो वो नताइज उनके बरक्स उस तरीके के नहीं मिलते। तो बहुत सारे हमारे शायकीन, हमारे नाजरीन और बहुत सारे तो ज़ाहिर है वो जो ऐसी अद्वियात हैं वो ख़ुद बनाने के काबिल नहीं होती, तो वो ख़ुद राब्ता करके वो ख़ुद मंगवाते हैं। वहाँ तक तो बात ठीक है, मगर जब वो ख़ुद कोई उसमें से हिम्मत करता है कि मैं कोई नुस्खा बनाऊँ, ऐसा बनाऊँ कि अच्छा नुस्खा हो, बेहतरीन नुस्खा हो कि मुझे भी फ़ायदा हो और मैं दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश करूँ। और उसी हवाले से मैं आपको तकरीबन मेरी आईडी में या फेसबुक की भी मैं जो भी चीज़ शेयर करता हूँ तो वो कन्फर्म करके शेयर करता हूँ, और उसके अलावा मेरे वो तजर्बात में आई हुई चीज़ को जो है ना वो नुस्खा ज़्यादातर मैं शेयर करता हूँ या बातें शेयर करता हूँ जो मेरे तजर्बे में होती है या मेरे जो बड़ों के तजर्बे में थी उनको मैं शेयर करता हूँ, वरना मैं शेयर नहीं करता हूँ। फिर मैं अद्वियात का फार्मूले का नाम लिख के अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को कहता हूँ कि आपको अगर चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको देना है तो सच्चे दिल से दें, अगर नहीं देना तो मत जो है ना लोगों को उन बातों में लाएं और उनको मेहनत करवाएं और फिर वो चीज़ हो ना, तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे दोस्त जो है ना वो फिर काफ़ी जो शौकीन हजरात हैं और जो तिप से जो मुनसिब लोग हैं वो खफा हो जाते हैं। वो फिर जो है ना वो एतमाद का फुकदान पाया जाता है। तो आज मैं जो आपके साथ नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ या आपको जो बताने वाला हूँ, वो जो हमारे दोस्त कीमा के पीछे होते हैं या इन चीज़ों के पीछे होते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में आ जाए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी या दुनिया आपके पीछे लग जाएगी, मगर ये ज़रूर है कि आप बना के मेहनत करके आप जब बना के उस नुस्खे को आप इस्तेमाल करवाएंगे दोस्तों को, तो ये ज़रूर है कि आम आदमी से लेकर जागीरदार तक आपको इज़्ज़त मिलेगी और एक चपरासी से लेकर एक बड़े भाई जो बड़े अफसर तक अगर आपकी वो फार्मूला आपका मिल गया तो वहाँ पे भी आपको इज़्ज़त मिलेगी और मोहब्बत मिलेगी। आपको वो दिल से मोहब्बत देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि आपके पास जो फ़न है, जो आपकी मेहनत है, उसका आपको अजर वैसे तो मिलेगा। तो उसके वो तो है कि घोड़ा घास से दोस्ती रखेगा तो क्या खाएगा, वो तो अपनी जगह पे है, मगर क्योंकि जो तिब है अल्लाह ताला ने हुक्मा कराम को बड़ी इज़्ज़त दी है इस काम में कि हर तबके का आदमी जो है ना तबीब की इज़्ज़त करता है और उसको जो है ना अच्छी नज़रों से और हर तबके का आदमी उसके पास आता भी है, और हर फ़िरके से हो, चाहे किसी मज़हब से हो और चाहे किसी कौम ज़ात से हो, और उसकी जो हुक्मा हैं, जो हमारे तबीब हैं,
ان کے پاس سب کو جو ہے نا وہ ان کی نظریں جو ہے وہ ان کے پاس مدعو ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس آتے ہیں. چلو یہ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. تو ہم اب آ جاتے ہیں نسخے کا جو ہے نسخے کے بارے میں. تو نسخے کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ نسخہ کیسے بنائیں. سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تھوڑا محنت طلب چیز ہے، مگر محنت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو مہینے لگ جائیں، آپ کو بہت سارے ہفتے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے. ایک ہفتے میں نسخہ تیار ہو سکتا ہے. 3 دن کے اندر نسخہ تو نہیں تیار ہو سکتا، مگر ایک ہفتے کے اندر آپ نسخہ تیار کر سکتے ہیں. تو جتنی آپ جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، اتنا ہی زبردست نسخہ بنے گا. تو نسخے کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے آپ جو ہیں وہ اپنے ذہن کو صحیح رکھیں، اور اگر آپ میری ویڈیو سیو کر کے دوبارہ سنیں گے تو آپ کو جو میری باتیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آنا شروع آ جائیں گی. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں شنگریف چاہیے 3 تولہ. شنگریف کی ڈلی ہونی چاہیے، 3 تولہ کی ڈلی ہونی چاہیے. اس کے 2 حصے کر دیں. اچھا، شنگریف جو 2 حصے کر دیں، اور اس شنگریف کو جو ہے نا وہ سوتی کپڑے کا تھوڑا سا دھاگا جو ہے وہ اس پہ چڑھا دیں. یہ تھوڑا سا چڑھا دیں تاکہ کڑھائی میں رکھتے وقت جو ہے نا ایک دم اس کو جو ہے وہ تو نہ لگے، جو ہے نا وہ جیسے جلنے کا جو ہے نا وہ عمل زیادہ تیز نہ ہو. اچھا، کڑھائی اس میں زیادہ پتلی نہ ہونی چاہیے. جس کا نیچے والا حصہ ہے وہ زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے. موٹے والی کڑھائی ہونی چاہیے، اور لوہے کی کڑھائی ہونی چاہیے. کسی اور یعنی جست وغیرہ کی یا اس وغیرہ کی، سلور وغیرہ کی نہیں ہونی چاہیے، یا اسٹیل کی نہیں ہونی چاہیے. بہتر ہے کہ آپ لوہے کی کڑھائی میں یہ عمل کریں. میں تو اس طریقے سے کرتا ہوں، اور میں اس کو اچھی طرح اسی میں بہتر سمجھتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کو شنگریف 3 تولہ لینا ہے. شنگریف کی ڈلی ہونی چاہیے 3 تولہ کی. اس کے بعد آپ کو نا کچھ چیزوں کے پانی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ روزانہ کے حساب سے اس کا پانی نکال کے یعنی آپ کو وہ کرنا پڑے گا ایک عمل، یا 2 چیزوں پہ اس کو جو ہے نا وہ عمل کریں. اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ شنگریف کو ایک کڑھائی میں رکھ کر بیچ میں، اور نیچے ہلکی سی آگ پہ، یعنی اتنی تیز آگ نہیں ہونی چاہیے، دھیمی سی آگ ہو، زیادہ دھیمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی کہ آپ سارا دن اس پہ بیٹھے رہیں. تو اس کو رکھیں. مگر اس سے پہلے آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے جو آگ ہوتا ہے، تو ہم تو آگ کہتے ہیں ہندی میں، مگر آگ اردو میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اشر بھی کہتے ہیں. جو شیر مدار کا پودا ہوتا ہے اس کے پتوں کا پانی، اچھا وہ لے لیں 1 پاؤ. اچھا، یہ جو پانی ہو نا وہ نتھرا ہو پانی ہونا چاہیے. یعنی آپ 3 پاؤ پانی دیں گے نا تو اس میں سے 1 پاؤ آسانی سے جو نتھرا ہوا پانی آپ کو مل جائے گا. تو آگ کے پتوں کا پانی جو ہے نا وہ آپ لے لیں 1 پاؤ. تو پہلے دن اس کو یہاں پہلا جو آپ کا مشاہدہ ہوگا، یہاں پہلا جو آپ کا اس نسخے بنانے کی محنت کی سیڑھی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ پہلے آپ کڑھائی میں اس شنگریف کو رکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہلکا سا پانی ڈالیں. جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پانی ڈالیں آگ کا. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگ اس پانی کو جو ہے وہ شنگریف جو ہے اس کے اوپر جو تھوڑی سی گرماش مارے گا نا تو اس کے اوپر یہ پانی تھوڑا سا ڈالتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قطرہ پانی پلائیں. اس کو تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اور شنگریف تھوڑا سا ڈوبا رہے، یعنی اس کے ارد گرد جو شنگریف کے چوک ارد گرد جو ہے نا وہ پانی پھیل جائے، اور اوپر تک وہ پانی پہنچ جائے، یعنی وہ شنگریف ڈوبا رہے. وہ جب پانی ختم ہو جائے پھر دوبارہ پانی اس میں ڈالیں آگ کا. تو آگ کا پانی پلانے کے بعد اب دوسرا عمل کریں گے ہم کریں گے عمل کون سا، جو کیکر ہے اس کے چھلکے جو ہیں، اچھا اس کو چھلکوں کو کیا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے ان چھلکوں کو آپ کی حسب ضرورت، یعنی 1 کلو چھلکے ہونے چاہیے، اس میں آپ جو ہے نا تقریباً 2 کلو کے اندر اس میں پانی ڈال دیں. 1 کلو چھلکوں میں 2 کلو پانی ڈال دیں. 24 گھنٹے چھوڑ دیں. وہ جب پانی کو یعنی 24 گھنٹے کے بعد اس پانی کو جو چھلکے ہیں، یعنی کیکر کی جو کھال ہے
اور اس کو الگ کر دیں اور پانی کو نتھار کے وہ پانی لے لیں، وہ بھی 1 پاؤ ہونا چاہیے. پھر اس میں عمل کریں. یہ عمل جتنی آہستہ 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 کریں اس کا عمل. اس کے بعد اس کا عمل جو ہے وہ شیشم کے پتوں کا، شیشم کے جو پتے ہوتے ہیں جسے سندھی میں ٹالی بھی کہتے ہیں، شیشم کے پتے لیں، اس کا بھی پانی 1 پاؤ ہونا چاہیے. اب یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات. جو حکمہ کرام ہے جہاں حکمت سے منسلک ہے وہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھی اتنا پانی ہونا چاہیے، تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے عمل میں لائیں، یہی عمل دہرائیں. اچھا، اس کے بعد آپ کو پھر ادرک کا پانی لیں، وہ بھی 1 پاؤ پانی ہونا چاہیے. اس کو بھی اسی عمل سے شنگرف کو اس طریقے سے پلائیں اس کو پانی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں لہسن 1 پاؤ لہسن کا پانی اس کو پلائیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے لہسن کا پانی تھوڑا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لہسن دیسی ہونی چاہیے، دیسی نہیں تو ولائتی بھی چل جائے گی، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں. مگر کوشش کریں کہ جو دیسی لہسن ہے وہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ بھی چل جائے گی، کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد اس میں پڑے گا پیاز کا پانی. اچھا، پیاز کا پانی بھی نتھرا ہونا چاہیے، وہ بھی اسی عمل سے اس کو شنگرف کو پلائیں. اس کے بعد ہم آئیں گے آخر میں اس کو جو پانی پلانا پڑے گا وہ دھتورے کا ہوگا. دھتورے کا پانی بھی آپ کو نتھرا ہوا پانی جو ہے نا وہ اس کو پلائیں. اب یہ سارے جو پانی ہے نا جب شنگرف پی جائے، اب یہ آپ کے شنگرف کا عمل یہ پانی پلانے والا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب شنگرف کو اس عمل سے باہر کر دیں. پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک دیسی مرغا لے، دیسی مرغا جو جوان مرغا ہو، جو نہ اتنا بڑا ہو نہ اتنا چھوٹا ہو، جوان مرغا ہو، ینگ مرغا دیسی لے لے. تو اس کو جو ہے نا وہ سینے والی جو پیس ہوتا ہے، جو اس کو صاف کر کے سینے والے پیس میں شنگرف کو جو ہے نا وہ اس میں بند کریں ڈلی کو، اور اچھی طریقے سے اس کو نا اس سے جو ہے سوتی جو دھاگا ہے اس سے اچھی طریقے سے اس کو باندھیں، اور بہت خوب باندھیں. میں تو بہت خوب طریقے سے اس کو باندھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کیا کریں کہ اس کو نا آپ کو دیسی گھی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو مرغے کا سینہ جو اس میں شنگرف ڈالا ہوا ہے وہ اس میں ڈوب جائے، اور ہلکی آنچ پہ اس کو چھوڑ دیں اور پکائیں. اتنا پکائیں کہ وہ گولڈن کلر کا جو ہے نا وہ ہو جائے. جو مرغا ہے جو سینے کا والا حصہ وہ گولڈن کلر کا ہو جائے، بالکل گولڈن ہو جائے. تو پھر اس سے نکال لیں، ٹھنڈا ہونے دیں، پھر وہاں سے شنگرف لے کے آئیں. اچھا، جب وہاں سے آپ شنگرف لے کے آئیں گے تو اس شنگرف کو آپ اجوائن دیسی ہے اس کے 2 کلو لے لیں. تھوڑا سا آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ عام نسخہ نہیں ہے، یہ ایک سنیاسی قسم کا نسخہ ہے، محنت طلب نسخہ ہے. جہاں تک آپ کو محنت لگ رہی ہے نا، یہ محنت جب آپ بنا کے جب لوگوں کو کھلائیں گے یا خود بھی کھائیں تو آپ کو محنت ہزاروں میل جو ہے نا آپ کی محنت دور چلی جائے گی. آپ کو محنت محسوس ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے، کیونکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے ایک نسخہ بنایا ہے، کیونکہ اور نسخہ زیادہ مقدار میں بن جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے نا اجوان دیسی جو ہے وہ 2 کلو لے لیں. اس کو جو ہے نا وہ 2 حصے کرنے پڑیں گے. اچھا، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، اچھا اجوان دیسی کے 2 حصے کر لیں. ایک حصہ جو ہے نا وہ توے پہ رکھیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ لونگ، یعنی لونگ جو ہیں وہ لے لیں 1 پاؤ. ٹھیک ہے، 1 پاؤ کو جو ہے نا وہ ددر بدر کر لیں. تو اجوائن کے اوپر وہ 1 پاؤ شنگرف کا جو لونگ ہے وہ اس کے بیچ میں رکھیں، اور اوپر شنگرف رکھیں. پھر اوپر جو آدھا شنگرف ہے وہ نہیں سوری جو لونگ ہے وہ رکھ لیں. پھر اوپر سے جو اجوائن دیسی آدھا جو 1 کلو ہے وہ اوپر ڈال دیں. اب اس کو نا ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، تیز آنچ پہ نہیں رکھیں، اس کو نا ہلکی آنچ پہ رکھیں. یہ تقریباً اچھے خاصے تقریباً 6-7 گھنٹے کا عمل ہے. تو یہ جب اجوائن جل جائے مکمل پھر آپ اس شنگرف کو نکال لیں. اچھا، اب اس شنگرف کو آپ لے کے آئیں کھرل میں، اچھی طریقے سے کھرل کریں. جہاں اس کی چمک تو ماشاءاللہ اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے. اس عمل سے جو ہے نا وہ شنگرف آپ کا ایک بے مثال ویسے بھی
بن گیا وہ جو ہے نا وہ عالیشان ایک شنگرب آپ کا تیار ہو جاتا ہے. اب اس شنگرب کو آپ کھرل میں ڈالیں گے تو کھرل کرے, اچھی طریقے سے کھرل کرے. پھر اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈالنی پڑیں گی, جو اجزاء ہیں اور بھی وہ علیحدہ کوٹ کے اس میں ڈالنی پڑیں گی. تو سب سے پہلے کرکرا ہے وہ 2 تولہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سلم مصری 2 تولہ ہے. الائچی, چھوٹی الائچی کا جو دانے ہیں نا وہ 2 تولہ ہے. الائچی دانہ, چھوٹا دانہ, چھوٹی الائچی کا دانہ وہ 2 تولے. اچھا, اس کے بعد اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نا اچھی طریقے سے پیس لینا ہے, یعنی کوٹ کے لیں, کوٹ کے الگ کر کے رکھیں. اچھا, جو آپ شنگرب کھرل کر رہے ہیں, جب شنگرب کھرل ہو جائے تو آپ دیکھیں آپ شنگرب میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس میں آپ زعفران ڈالیں. زعفران تقریباً 1 تولہ آنی چاہیے, وہ ڈالیں. تو زعفران کو کھرل کریں. اس کے بعد اس میں مستقی رومی جو ہے نا وہ 2 تولہ ڈالیں. مستقی رومی کتنی ڈالنی ہے؟ 2 تولہ, وہ اس کے ساتھ کھرل کریں. اچھا, یہ آپ کا عمل اب یہاں تک ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں جو اوپر ہم نے کوٹنی تھی, کرکرا اور الائچی دانہ, سلم مصری, یہ کوٹ کے وہ بھی اس کے ساتھ مکس کر دیں. اب آخر میں یہ کرنا ہے کہ ہم کو منکا لینی ہے تقریباً 15 تولے. اب منکا کو آپ کو صاف کرنا ہے. سب سے پہلے اس میں سے جو بیج ہے وہ نکال لیں اچھے طریقے سے, اور پھر منکا کو جو ہے نا آپ حمام دستے میں ڈالیں. اور ایک بات میں اور بھول رہا ہوں, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا, اس منکا کو کے ساتھ وہ جو شنگرب والا جو کھرل میں آپ نے سامان جو چیزیں مکس کر کے ڈالی ہوئی ہے وہ ساری اب حمام دستے میں لے کے آئیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ڈالنے پڑیں گے 5 تولہ بادام, جو اچھے والے بادام ہونے چاہیے وہ ڈالیں. اور بادام کے اوپر والے چھلکے آپ کو اتارنے ہوں گے, کہ جو ہے نا جو خاکی چھلکے ہوتے ہیں جو وہ سفید بادام ڈالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اچھے طریقے سے پھر اس کو حمام دستے سے کوٹے. اچھا, یہ کوٹنے کا عمل ہلکا سا کرنا چاہیے, اور یہ عمل جو ہے نا وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کرنا چاہیے. ہلکا ہلکا سا اس کو کوٹتے جائیں گے تو یہ آپ کا ایک قسم کا معجون کے طریقے سے بن جائے گا آپ کا جو یہ نسخہ ہے, اور خوش ذائقہ قسم کا اور خوشبودار ایک نسخہ بن جائے گا. اچھا, پھر اس کو جو ہے نا جب اس کو بادام پڑیں گے, یہ ساری چیزیں بنیں گی تو یہ ایک قسم کا یعنی معجون ٹائپ جو مگر معجون اتنا یہ معجون کی طرح نہیں کھایا جائے گا. پھر آپ کو اس کو کسی چینی کے مرتبان میں رکھ دیں یا شیشے کی برنی میں ڈال دیں. اچھا, پھر اس کی خوراک جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ چھولا ہے, یا ایک تقریباً ایک چھوٹا جو چھولا ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں جو زیادہ تر اس چھولے کے برابر یا اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے, مگر وہ چھولا میں تو اسی طریقے سے کھلاتا ہوں اس چھولے کے یا اس چھولے سے تھوڑا سا کم. تو وہ دودھ کے ساتھ کھانا پڑے گا. تو یہ آپ کو صبح بھی کھلا سکتے ہیں مریض کو, اور شام کو بھی مریض کو کھلا سکتے ہیں, کسی بھی مریض کو. اچھا, اب یہ آپ کا تیار ہو گیا, یہ اچھا خاصا نسخہ. یہ 7 گولیاں اس کی 7 وزن جو ہے نا وہ جو نارملی آدمی ہوتا ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوں گی, اور جو ان نارمل ہوتے ہیں جو لوز ہوتے ہیں جو جن کی قوت بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو ان کے لیے 7 سے 14 خوراکیں. اچھا, اس کا کوئی جیسے کسی چیز کی حد ہوتی ہے نا کہ بھئی بس 7 خوراکیں, یہ تو آپ مسلسل کھلا بھی سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جو ہمارے سننے والے ناظرین جو بیٹھے ہیں یہاں سن رہے ہیں میری بات, وہ اجزاء سے اور ان چیزوں سے جو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. اب یہ شنگرب آپ کا جو ہے نا وہ یہ نسخہ اب فالج, لکوہ اور جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, پٹھوں کا درد, اعصابی کمزوری اور ان معاملات میں تو کام کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ مادہ تولید اور مادہ جو گاڑھا پن جو پتلا پن ہے مادے کا, اس کو بھی یہ اس میں کارآمد ہے. مقوی باہ ہے, قوت باہ کا اکثیری نسخہ ہے, اور یوں سمجھو کہ بوڑھے آدمی کو جوان کرنے والا نسخہ ہے.
اور اس موسم میں خصوصاً اس موسم میں ان نسخوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہترین میں نے آپ کے پاس آپ کے خدمت میں نسخہ پیش کیا ہے، جو کہ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتوں کو میں یہاں پہ اس کے جو فوائد ہیں وہ اتنے میں بیان کرنے کے لیے کتنے بیان کروں گا. اس کا یہی فوائد ہے کہ یہ قوت کا ایک خزانہ ہے، اور یہ ایک کیمیائی نسخہ، کیما کے برابر نسخہ ہے. جو یعنی آپ یہ نسخہ بنا کے بس ایک ہی نسخہ بنا لیں اور سارا دواخانہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ چلا سکتے ہیں. اسی ایک نسخے کے پیچھے آپ کا دواخانہ بھی چلے گا، اسی نسخے کے پیچھے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، آپ کا خرچہ پانی بھی ہوگا، اور آپ کو کسی اور دوسری ادویات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر کی ادویات لوگوں کو کھلائیں یا ادھر ادھر کے نسخے جو ہیں وہ کھلائیں اور لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. اس نسخے سے یہ بھی بات ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے جو آپ بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. کیونکہ میرا ایک مشن ہوتا ہے، میرا ایک یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو وہی چیز دوں جو میں خود کھاؤں اور کھانے کو جی چاہے، اگر ضرورت پڑے تو وہ چیز نہ دوں جو مجھے بھی کھانا پسند نہ ہو اور دوسروں کو میں کھلاتا پھرتا رہوں. تو یہ ماشاءاللہ بہترین نسخہ ہے، اور جو دوست اس میرے نسخے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ 15 سال سے 10 سال سے جوان لڑکوں سے لے کر بوڑھے لوگوں تک اکثر ہے. اچھا، یہ چھوٹے بچے بھی کھا سکتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہے چلنے پھرنے میں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سردیوں کا مسئلہ چل رہا ہے آج کل، جس کی وجہ سے سردی لگ گئی ہے یا نمونیا ہو گئی ہے. کھانسی میں بھی یہ کام کر سکتا ہے یہ نسخہ، اور نمونیا میں بھی یہ کام کرتا ہے. اور درد شقیقہ کا بھی، جو سر کا درد ہے جس میں کنٹرول نہیں ہو رہا، اس میں بھی یہ کام کرے گا. اس کے علاوہ اس نسخے کو شوگر کے مریض جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ بہترین گفٹ ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے آپ خصوصاً بنائیں، ان کو کھلائیں. اور دوسرے جو معدے کی ادویات کھا کر اپنا بیڑا گرک کر چکے ہیں، ان کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں. اور اس کی خوراک جو ہے نا وہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے کے نسخوں کو کبھی بھی آپ پانی کے ساتھ نہیں کھلائیں. مریض کو ہدایت کریں کہ وہ دودھ زیادہ پیے، جتنا دودھ پیے گا اتنی زیادہ اس کو قوت ملے گی. اور اپنا پرہیز کریں، یعنی اچھی چیزیں کھانے کی مریض کو تلقین کریں. اور اس نسخے کی ایک اور بھی جو ہے نا وہ میں اپنے دوستوں کو بات کروں گا کہ آپ جس کو جب بھی بنائیں تو اور جس کو بھی کھلائیں نا تو 1 ہفتے کا ان کو پرہیز دیں. اگر کوئی مریض ہے جس کو سیکسول پاور اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کو 21 دن سے 40 دن کا پرہیز دے دیں. اور اچھی غذا پہ رکھیں، بہترین غذا رکھیں اور یہ نسخہ کھلائیں. امید ہے کہ یہ جو بھی اس کی ناامیدی ہوگی وہ اس کی ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ خوشیاں جو ہیں وہ جو بعض اوقات ہمارے گھر جو ہے نا وہ اس وجہ سے اجڑ جاتے ہیں کہ لوگوں میں پاور نہیں ہوتا، پھر وہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس نسخے کی بہت اہمیت ہے. اور میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی اور جو بھی میں نے آپ کے پاس نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں، ضرور میری حوصلہ افزائی کریں. اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کے حساب سے میرے لیے بس دعائیں کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. میں تقریباً اب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کروں گا، مگر اس طریقے کے نسخے جو ہیں نا، اس طرح کے نسخے میں کبھی کبھی آپ کو خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اور باقی اور موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. تو سردیوں کے موسم کے حساب سے یہ میں نے نسخہ پیش کیا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. آپ کا اپنا